बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम वेलकम करेंगे। नाज़रीन, घर बैठ जाएं या फिर मदरसे चले जाएं, 70 साल जितने भी बाबे सियासतदान हैं उन्होंने इस मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज बड़ा संगीन किस्म का सियासी हमला दोबारा से किया है, मगर इस पे नून लीग मशवरा उन्हें दे रही है बिलावल भुट्टो जरदारी को कि अगर आपको लंबी सियासत करनी है तो आपको अपने लहजे को बेहतर करना पड़ेगा। इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ नून लीग के अंदर पार्टी टिकट के हवाले से इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं और ये भी सवाल उठ रहा है कि जो मरी है, क्या नवाज शरीफ साहब मरीज से अपना इलेक्शन लड़ेंगे? इसके पीछे क्या वजूहात है, क्या स्टोरी है, ये आप लोगों के सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि एक तरफ तो हमारे मुल्क में रोजगार ना होने के बराबर है, मौके बहुत कम है, सेहत हमारे यहाँ जो है मसाइल बहुत ज़्यादा है, रिहाइश के मसाइल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। इतने गंभीर मसाइल के अंदर हमारे लिए जो खतरे की घंटियाँ बजी हैं वो ये है कि पाकिस्तान की जो आबादी है बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। इसका क्या, कैसे और कौन और किस तरह से सद्देबाप करेगा, क्या लोगों के अंदर शऊर की कमी है, क्या बताने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे। आमिर साहब, 8 फरवरी का इलेक्शन, उम्मीद है खुदा करे हो, सबकी दुआएं भी हैं, बज़ाहिर माहौल बन गया है, वो नून लीग भी एक्टिव हो गई है, पीपल्स पार्टी तो सबसे ज़्यादा एक्टिव है और पीटीआई है वो भी एक्टिव हो गई है, माहौल नज़र आने लग गया है। नहीं, पीटीआई एक्टिव आप जो कह रही हैं वो मुझे उस तरह से उनको लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि अभी फैशनेबल बड़ा हो गया है, वो नहीं मिल रहा, मगर ये है कि उनको एक बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बाकी तमाम पार्टीज़ के जलसे भी हो रहे हैं और उन्हीं इलाके में जब वो पीटीआई करती है तो उनको इजाज़त नहीं मिलती है। तो ये पता नहीं इसका क्या नतीजा निकालना चाहते हैं कि ये जो तासुर है कि एक पार्टी को आप बिल्कुल ही इजाज़त ना दें, पहले ही उनकी जो है लंबी लंबी तारीखें पड़ रही हैं और वो कोई जेल में है, कोई भागा हुआ है, कोई एग्जाइल में है, और उसके बाद फिर उनके जो रह सह गए हैं उनको भी बुनियादी जलसा, कॉर्नर मीटिंग, वर्कर्स कन्वेंशन भी ना करने दें। हाँ। और कभी 144 में उठा लिए जाएं, डराए धमकाया जाए, और बाकी पार्टियों को कर रहे हैं, तो ये कोई इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। और मैं नहीं समझता कि इससे कोई सियासी इस्तेहकाम आएगा, और मैं नहीं समझता कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर इकनॉमिक इक़्तिसादी इस्तेहकाम आ सकता है। तो ये नहीं है, पर थोड़ी सी मज़गा खेज़ भी है कि ऑफ कोर्स इलेक्शन के मौके पे सियासत के अंदर जो है नारेबाजी की जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इतनी सीटें ले लेंगे, फलानी तस्कीर कर लेंगे, मगर कुछ थोड़े से आजकल एक मज़गा खेज़ लेवल तक चला गया। फॉर एग्ज़ाम्पल नियाला हाशमी साहब ने जो है उन्होंने कहा जी हमने ना नून लीग ने जो है वो चीफ मिनिस्टर अपना सिंध से बनाना है। अब वो कहाँ ये कि उनकी एक भी याद रहे कि सीट नहीं है नून लीग की, ना एमएनए की, ना एमपीए की, एक भी कहीं सूबे में नजर ही नहीं आते। तो वो पीपल्स पार्टी क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ किस्म के बयानात आ रहे हैं बिलावल के, मेरा उसके रिएक्शन के अंदर उन्होंने क्या अपोजिशन तो बिलावल ने आज फिर उसके जवाब में कहा जी हमने इस्लामाबाद में तो गवर्नमेंट बनानी है, हमने केपी के अंदर जो है ना वो गवर्नमेंट बनानी है। हाँ। तो अब केपी की भी बन गया चीफ मिनिस्टर, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का बन गया सिंध के अंदर, तो मुझे मुन्नू भाई की नज़र में कि हजे की आमद नहीं आई। रह गई बात पंजाब की, जहाँ पे मैटर करता है कि वहाँ कौन होगा, क्योंकि वहाँ पे ये बड़ा अभी तक कोई नाम नहीं अनाउंस किया गया था अभी तक, और ये सवाल है कि नवाज शरीफ साहब को अगर प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो वहाँ चीफ मिनिस्टर सूबे में कौन होगा। 4 बंदे खड़े ने, उन्होंने हाथ लाई जा रहे हैं आमिर साहब। एनीवे, मुझे ये बताएं, मेरा इंटरेस्ट इसमें है ड्राइविंग सीट के ऊपर है नवाज शरीफ साहब, इससे क्या मतलब लिया जाएगा? इसका सियासी मतलब तो मैं कहता हूँ कि जो आपने कहा, ये बता दे गाड़ी कौन सी, मुझे गाड़ी में इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा। मैं इतना गाड़ियों का एक्सपर्ट नहीं, मगर मुझे इस पे 2 एतराज़ात हैं। एक तो ये कि इनका चलान हो जाना चाहिए कि ये ड्राइविंग करते वक्त जिस तरीके से फिल्म बना के उनकी तरफ ध्यान है, फिल्म की तरफ, और ये हाथ ला के स्टीयरिंग छोड़ के जो लोगों के साथ ये कम्युनिकेट किया जा रहा है, इनको ये बहरहाल 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, इनको मॉडल है, इनको ट्रैफिक के असूलों की पाबंदी करनी चाहिए, लंदन में बैठे चलान हो इनको घर पे टिकट भेज देनी चाहिए। मैं तो खास करूंगा कि पंजाब के आईजी साहब से कि बहुत ज़्यादा उनको शौक है एक्टिविज्म का, एक टिकट ट्रैफिक इनको भेज दें। दूसरा, मियाँ साहब का ये जो मास्क का स्टाइल है, या तो ना पहने या पहने तो किसी को बताने की ज़रूरत है कि जनाब मास्क से पहना जाता है तो वो फिर नाक के ऊपर रखा जाता है ताकि आपकी सांस नहा हो जाए। ये चिंतक रहता है इनके, ये ज़्यादातर थोड़ी भी होता है।
चेहरे से भी बिल्कुल नीचे चला जाता है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और इधर उधर भी इस तरह नजर आते हैं। तो इसी तरह ये अदालत के अंदर भी या तो मास्क पहनना, तो फिर जिस तरह मास्क पहनना चाहिए, किसी ने इनको यह तरीका नहीं बताया। ये पता नहीं क्या फैशन का हिस्सा है मियां साहब के। फैशन जो है ना, वो जो कलर्स हैं, वो मैंने तो हिना परवेज भट्ट साहबा से गुजारिश की थी जो है सोशल मीडिया पे, कि वो जिस तरह मरियम बीबी की जो है ड्रेसिंग का बड़ा ख्याल डिजाइनिंग करती हैं, तो मियां साहब पे भी थोड़ी सी तवज्जो दें। वो जो लाल रंग के, जो नीले रंग के कपड़े मियां साहब पहनते हैं, वो कोई इनका जो एक स्टाइल है। मियां साहब अपने ज़माने में प्रिंस कहलाते थे, और इनकी जो जवानी की तस्वीरें देखिए तो बड़ा अच्छी गाड़ी, अच्छा कपड़े, अच्छे करके। अब ये देखें ना, ये जो जिस तरीके से ये मफलर है, ये कोट के अंदर की है, ये वो वाला। तो ये इनका मफलर का मुकाबला इनका चौधरी गुलाम हुसैन साहब से है। वो जो है अभी लेटली चौधरी साहब ने भी वैसे छोड़ दिया है मियां साहब का। शेख साहब भी लाल रंग का मफलर पहनते हैं। शेख साहब तो वो आपको पता है शिगार उनका तो स्टाइल डिफरेंट है। अच्छा। वो पिंडी बॉय स्टाइल है जो है ना, ये लाहौरी बॉय है। बस संजीदा बात ये है कि मियां साहब, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये शाम से सारा दिन ये चलती रही है। मैं समझता हूँ अच्छा गिमिक है, अच्छी पब्लिक रिलेशनिंग स्ट्रेटजी है कि मियां साहब टीवी पे नज़र आना बड़ा उनका ज़रूरी है। क्योंकि वो पेग मीनार पाकिस्तान में जलसा किया था, बड़ी मुश्किल से किया था, पूरे पाकिस्तान से बंदे इकट्ठे करके किए। उसके बाद कोई अभी तक उन्होंने जलसा नहीं किया, क्योंकि जो एक दो छोटे मोटे करने की उनसे पहले कोशिश की थी, वो शादरे के जलसा, और वो इतने ज़्यादा बैठ गए थे कि 200-300 तो वो चांस नहीं ले सकते कि ये जो तासुर दिया जा रहा है ना असेंडेंस का, कि मियां साहब आ गए, मियां साहब छा गए, तो अगर वहाँ बंदे कम हो गए तो वो सारा यूं करके वो तासुर बैठ जाएगा, जो पंजाबी में कहते हैं ठुस करके बैठ जाएगा। तो वो ठुस होने से बेहतर है ये। और मियां साहब क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने पिछले 30 साल में ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। बाय बाय टाटा क्यों है पंजाब की सड़क पर? ये नजर आ ये एक दो हमारे साफी भाइयों की एक खबर चल रही थी कि ये कुछ लोग ये तासुर है कि क्योंकि मरी की सीट जो है वो शायद खाकान अब्बासी नहीं लड़ रहे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैंने इस बार इलेक्शन ही नहीं लड़ना। तो एक तो ये खाली है, फिर मरी के साथ उनका हमेशा से एक बड़ा रोमांटिक लगाव भी मियां साहब का रहा है। ज़्यादातर टाइम लाहौर से और इस्लामाबाद में जो प्राइम मिनिस्टर भी थे, आपको पता है, वो शाम को मरी जाना पसंद करते हैं, और ये उनका बचपन से शौक है, मरी की से उनकी अटैचमेंट है। तो ये एक तासुर है कि दूसरा, लाहौर बड़ा ही मुश्किल और डेंजरस हो गया है नून लीग के लिए। क्यों? कि ये जो बाई इलेक्शन हुए हैं, जिस किस्म की वहाँ फैंटी पड़ी, और फिर जो लाहौर के मीनार पाकिस्तान के हल्से में लाहौर के लोग नहीं गए, और ये बिल्कुल क्लियर है, इस पर कोई भाम नहीं रह गया कि लाहौर के लोगों की। तो ये शहरों में वैसे भी मैनिपुलेट करना इलेक्टेबल्स का गांव की सियासत के अंदर आसान होता है, उनको हाँकना। शहरों, बड़े शहरों के अंदर जो है ना, हाँकना इतना आसान नहीं होता, और लाहौर की जो वाइब्स आ रही हैं ना, वो इनको फेवरेबल नहीं आ रही हैं। तो इसलिए चांस नहीं लिया जा सकता कि मियां साहब अगर बहुत बड़ा अपसेट होगा कि लाहौर से इलेक्शन हार जाते हैं, अपने आबाई हल्के से हार जाते हैं, तो बहुत बड़ा अपसेट होगा। और वैसे भी जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, जो मियां साहब के कद काठ है, ये 2-3 जगह से इलेक्शन लड़ेंगे। सो इस बात का भी इम्कान हो सकता है कि सेकंड वो पंजाब से मरी से लड़ें इलेक्शन। तो ये एक आप उनकी कैंपेन भी देख सकते हैं। मरियम बीबी के लिए भी तो कह रहे हैं कि लाहौर के अंदर से सीट निकालेंगे, वहां इलेक्शन लड़ेंगे। अगर इनके लिए फेवरेबल है तो मरियम बीबी किस तरह से इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे? लाहौर इसलिए इस दफा जो मूड है ना लाहौर का, वो जो फॉर ग्रांटेड हमेशा से लिया था। आप देखें ये 90s में लाहौर के अंदर पीपल्स पार्टी ने 3-4 सीटें निकाली थी, उसके बाद से 100% मोनोपलीज जो बाद में आती रही हैं, लाहौर के अंदर कोई और पार्टी निकालती नहीं थी। फिर जो है 2008 में शफकत महमूद साहब एक दो सीटें मुश्किल से निकली थी। फिर जो है पिछली दफ़ा अब उन्होंने पीटीआई ने ऑलमोस्ट आधी के करीब सीटें जो अगर लार्जर लाहौर ले लें तो उसमें जीत ली थी। इस दफ़ा जो बाई इलेक्शन हुए हैं इनकी अपनी गवर्नमेंट के अंदर, लाहौर और लाहौर के अंदर जिस तरह की वाइब्स आ रही हैं, सो बहुत ही टफ कॉन्टेस्ट होगा। और ख़ास तौर पे ये जो 16 महीने की गवर्नमेंट के अंदर जो इनकी परफॉर्मेंस रही है और जो महंगाई की सूरत हाल है, तो ओपनली ये गाड़ी के अंदर बैठ के टाटा किया जा सकता है। गाड़ी से बाहर निकल के किसी लीडर के लिए भी पीडीएम के जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। पब्लिक मूड जो है ना वो चांस नहीं लिया जा सकता कि 4 लोग खड़े होकर अगर आवाज़ लगानी शुरू कर दें तो वो मुश्किल हो जाता है, समझ आ जाती है। बिल्कुल।
آپ نے موڈ کی بات کی ہے تو مجھے ایک جملہ ڈالوں گی، اس کے بعد آگے بڑھوں گی. مجھے شیخ رشید صاحب کی بات یاد آ گئی کہ اس ملک میں 2 بندے خاموش ہیں، ایک شیخ رشید، دوسرا نواز شریف. لاہور کا موڈ ایک جارحانہ اور ایک بلاول بھٹو زرداری کا موڈ جارحانہ ہے. میں ذرا آگے بڑھتی ہوں، پروڈیوسر صاحب سے درخواست کرتی ہوں ذرا وہ کلپ نکالیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی بزرگ سیاستدان ہیں گھر بیٹھے یا مدرسے بیٹھے. وہ کلپ دکھاتے واپس آ کے عامر صاحب کا تجزیہ لیتے ہیں. ہی پرانا سیاست پہ اتر آئے تو اس لیے ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا بزرگوں سے بڑا احترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ اب یہ پرانا سیاست چھوڑ دیں، سیاست ہی چھوڑ دیں، یا گھر بیٹھے یا اپنا مدرسہ میں بیٹھے ملک کے لیے دعا کرے، جوانوں کے لیے دعا کرے، مستقبل کے لیے دعا کرے. اب کام ہم نے کرنا ہے اور ہم کام کر کے دکھائیں گے. ویسے مستقبل کی قیادت نوجوانوں کو ملی چاہیے. آپ کا تجزیہ لوں گی، آپ کی اجازت سے میں ذرا ویلکم کر دوں. اس وقت سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب نے بھی جوائن کیا. مظہر صاحب تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی میں بالکل چاہوں گا کہ مظہر سے ویو لیں، بس میں 2-3 جملے ضرور بولنا چاہوں گا. میرا خیال ہے کہ بلاول کی یہ پچ بڑی ہی اسٹرانگ ہے اور بڑی اچھی ایک پبلک ریلیشننگ بھی ہے، اور چونکہ وہ ینگ ہیں ان کو باقیوں پہ یہ فوقیت ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ واقعی سارے لوگ بہت زیادہ عمر رسیدہ ہیں. باقی کینڈیڈیٹ جو ہیں 70 سال سے زیادہ کے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ عمران خان اپنی تمام 70+ ہونے کے باوجود بھی یوتھ کو انسپائر کر لیتے ہیں. تو بلاول کی یہ پچ بڑی اچھی ہے، اور بلاول میں سمجھاؤں کہ میرا خیال ہے کہ عوامی جو ہے نا ابھی تقریر بڑی اچھی کرنے لگ پڑے ہیں، اور اس کے اندر ایک مزاح کا پہلو بھی ہے، اور ایک اس کے اندر جو ہے نا بورنگ تقریر نہیں ہے، اچھی ہوتی ہے کہ ہلکی سی میاں صاحب کو انہوں نے وہ جو کہتے ہیں ٹچکر لگانا تو ٹچکر لگائی ہے مولانا کو، خاص طور پہ کہ گھروں میں ریٹائرڈ ہو جائیں اور مدرسے میں جا کے بیٹھ جائیں. تو ظاہر ہے مولانا کو آج کل اس بات پہ بڑا غصہ آیا کہ بزرگوں کا احترام نہیں کیا جا رہا. مگر میرا جو اس پہ ہے، میں چاہوں گا کہ مظہر سے اس پہ لیا جائے کہ نواز شریف صاحب بھی ہر کوئی دعوے کیے جا رہا ہے کہ جی ہمیں موقع دیا جائے. بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 1 ٹائمر 2 ٹائمر 3 ٹائمر کو نکال کے میں فرسٹ ٹائمر ہوں، مجھے موقع دیا جائے. مگر یہاں پہ 2 چیزیں آڑے پیپلز پارٹی کے میرے خیال میں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو سندھ حکومت کی جو 15 سال کی کارکردگی ہے وہ کوئی اتنی شاندار نہیں رہی ہوئی ہے کہ آپ بیچنے کے لیے آپ کو، اور 16 مہینے کی یہاں کی گورنمنٹ کا بھی حصہ رہے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی یہ بالکل بری زبانی ہو سکتے کہ جناب ہم اس کا حصہ نہیں تھے. اور سندھ کی حکومت، دوسرا منشور پہ کوئی نہیں بتا رہا کہ ہم جو ڈلیور کریں گے اس کی فائن ڈیٹیل نہیں آ رہی کہ اس طریقے سے کریں گے، اس طرح ہم نوکریاں بڑھائیں گے، اس طرح ہم بجٹ ٹھیک کریں گے، اس طرح قرضہ اتاریں گے، اس طرح مہنگائی کنٹرول کریں گے. وہ فائن پرنٹ نہیں آ رہا. مظہر یور ٹیک آن دس. شکریہ. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بلاول یہ جو آرگومنٹ کر رہے ہیں، یہ آرگومنٹ میں کوئی وزن، بہت زیادہ مجھے وزن لگ نہیں رہا کہ بزرگ جو ہیں وہ گھر بیٹھ جائیں اور دعا کریں، اللہ اللہ کریں. یہ کوئی سیاسی آرگومنٹ نہیں ہے. سیاسی آرگومنٹ تو اور سیاسی دلیل تو یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نواز شریف صاحب کی سیاست ناکام ہو گئی ہے، آپ یہ کہیں کہ آپ کے والد کی سیاست ناکام ہو گئی ہے، آپ کہیں کہ عمران خان کی سیاست ناکام ہو گئی ہے. اور میں آپ کو اپنے آپ کو یہ پریزنٹ کرتا ہوں، میرا یہ پروگرام ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو آپ نے کسی کو سیاسی میدان میں ہرانا ہے، وہ 70 سال کا ہو یا 17 سال کا ہو، آپ اس کو سیاسی میدان میں ہرائیں، اور بجائے اس کے کہ آپ اس سے اپیل کر رہے ہیں، آپ الیکشنز میں ہرائیں اس کو. الیکشن میں ہرا کے آپ جب اپنا پروگرام امپلیمنٹ کریں گے تو لوگ خود بخود آپ کے ساتھ آ جائیں گے. دیکھیے بلاول بھٹو جب سے لانچ ہوئے ہیں، اور بلاول بھٹو کی مجھے یاد ہے، وہ تقریر بھی یاد ہے جو ان کی پہلی لانچنگ ہوئی تھی، اور وہ پہلی لانچنگ 2015 غالباً 2015 یا 16 میں ہوئی تھی. اس وقت یہ مزار قائد کے سامنے جو ہے جلسہ ہوا تھا جس میں انہوں نے پہلی بڑی جوشیلی تقریر کی تھی. یا تو پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرے، یعنی ہی شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. ہی لیڈ فرام دا فرنٹ کیا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی فیصلہ کرے کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا بھی چیئرمین کسی نوجوان کو لے کر آ جائیں، اور پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو خود چیئرمین ہیں. وہاں سے شروع کریں نا، تب تو آپ کا آرگومنٹ بنے گا. تو پہلے اسٹارٹ فرام یور ہوم.
یہ کیا آپ کو یہ نظر آپ پیپلز پارٹی کو بہت پرانا جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، یہ اس بات کا کوئی ذرا سا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ آصف زرداری صاحب اپنی زندگی میں وہ اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں، نہ صرف اعلان کر دیں، نظر آئے کہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے پیپلز پارٹی کی وہ بلاول کے پاس آ گئی ہے؟ اب یا تو پیپلز پارٹی خود پہلے فیصلہ کرے کہ پیپلز پارٹی نے کون سی پالیٹکس آگے بڑھانی ہے. اگر آپ نے 70s کی پالیٹکس کو آگے نہیں بڑھانا، آپ نے 60s کی پالیٹکس کو آگے نہیں بڑھانا، تو پھر آپ کو روٹی کپڑا مکان کا سلوگن بھی چینج کریں. پھر آپ نے آج کی پالیٹکس کرنی ہے تو اس کا کوئی پروگرام تو دیں. آپ آج کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گیمکس کے ساتھ جو ہے نا، یہ کے پی کا جس طرح انہوں نے کہا جی چیف منسٹر ہم کے پی میں بھی بنانا چاہتے ہیں، یہ پنجاب اور کے پی کی تذکیر خاص طور پہ اور اسلام آباد کی بھی یہ گیمکس سے نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی سے ڈسکس کر لی. ذرا نون لیگ پہ آ جائیں کہ آج مری میں ان کی بھی سارا دن چلتی رہی کہ وہ گاڑی میں نواز صاحب جا رہے ہیں ہاتھ لاتے لاتے، تو ان کے بھی یہ گیمکس سے کام چل جائے گا کہ بغیر منشور دیے کہ کس طرح وہ سواریں گے 2017 کا وہ جو کہتے ہیں پاکستان لائیں گے. پہلے تو وہ کوشچن ہے کہ 2017 کا پاکستان تھا کیا اور کیا وہ لائیں گے، اس سے کام چل جائے گا؟ دیکھیے نون لیگ کو تو سب سے بڑی، اور میں پھر یہ تھوڑا سا پیپلز پارٹی کو ٹچ کرتے ہوئے ہی دیکھیے، ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ بلاول بھٹو لیاری سے الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے، کیونکہ 2018 میں لیاری سے بلاول بھٹو تیسرے نمبر پر آئے تھے، جو پیپلز پارٹی کا اسٹرانگسٹ ہولڈ جہاں تھا. لاڑکانہ میں بھی جو راشد سمرو صاحب JUI کے تھے بلاول کے مقابلے میں، وہ بھی چند ہزار ووٹ کی لیڈ کے فرق سے ہارے تھے، اور اس مرتبہ ان کو دوسری جماعتوں کی بھی سپورٹ حاصل ہوگی. تو آئی ایم ناٹ شیور کہ بلاول بھٹو خود کون سی کانسٹیٹنسی سے لڑیں گے. ایٹ لیسٹ 2 کانسٹیٹنسی تو ضرور لڑیں گے. آصفہ بھٹو جس طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا ہے، ممکن ہے کہ چترال سے، کیونکہ پھر چترال میں گلگت میں پیپلز پارٹی کا اچھا خاصا ہولڈ ہے، اور ممکن ہے کہ آصفہ بھٹو اگر لڑتی ہیں تو چترال سے لڑیں. اس میں چیز یہ کہ نون لیگ کا پرابلم کیا ہے. نون لیگ کا پرابلم یہ کہ نون لیگ کی لاہور جو اس کی ہوم کانسٹیٹنسی، یعنی اتنی ایسی کانسٹیٹنسی رہی ہے کہ جہاں سے بے نظیر بھٹو بھی نواز شریف یا شہباز شریف کے خلاف نہیں لڑ سکی. انہوں نے 86 میں جب پیپلز پارٹی کا بہت عروج تھا، اس وقت بھی 88 کے الیکشن میں ایون جہانگیر بدر جن کی کانسٹیٹنسی تھی وہ ادھر سے نہیں لڑے ان کے خلاف. بے نظیر بھٹو ان کے خلاف نہیں لڑی اتنی اسٹرانگ لیڈر ہونے کے باوجود. ظاہر ہے اس کی گیمکس اور ہوں گی، لیکن آج مسلم لیگ نون یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ نواز شریف کہاں سے الیکشن لڑیں گے. مسلم لیگ نون اور یہ اناؤنس نہیں کر پا رہی کہ نواز شریف اور شہباز شریف لاہور سے لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے. یہ مسلم لیگ نون کا پرابلم ہے. یہ لڑیں گے تو ہر صورت میں وہ کانسٹیٹوئنسیز اپنی آبائی نہیں چھوڑ سکتے. لڑیں گے تو اصل سوال ہے کہ لاہور کے علاوہ جو ہے اور کہاں سے لڑیں گے. تو یہ آج ایک خبر چل رہی تھی کہ کیونکہ مری وہ بڑے ایکٹیو نظر آئے کہ شاید مری سے بھی لڑیں. اب مری تو دیکھیں نا، مری میں تو شاید خاقان عباسی بھی ہیں. اب مجھے نہیں پتا مری سے شاید اناؤنس کر چکے ہوئے ہیں. ابھی تک تو ان کا یہی فیصلہ ہے کہ میں نے الیکشن اس دفعہ لڑنا ہی نہیں ہے. درمیان میں یہ خبر بھی آئی تھی کہ ان کے ساتھ زیادہ شاید لڑیں گے، تو ابھی کلیئر نہیں ہے. مگر ابھی ایسے ہی کیونکہ وہ آج بہت زیادہ وہ سڑکوں پہ مری پہ اور وہ ذرا ایکٹیو نظر آئے تو اس سے ایک تاثر سا بن گیا کہ شاید وہ انٹرسٹڈ ہوں میاں صاحب. مگر یہ کوشچن بالکل آپ کا ویلڈ ہے کہ اوپن ہے. میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اوور آل بھی 2 پارٹیوں کی ہم نے بات کر لی، پیپلز پارٹی کی بھی اور نون لیگ کی. اگر آپ اور کچھ بتانا چاہیں پھر میں چاہ رہا ہوں گا کہ ذرا PTI کی طرف بھی چلے جایا جائے. کچھ اور ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں شاید آپ؟ دیکھیں عامر ایک تو مجھے نہیں لگتا کہ PTI کے لیے الیکشن آسان ہوگا، اور آسان ووٹنگ پرسپیکٹو سے نہیں. آسان ظاہر ہے ان کو نئی اسپیس مل رہی ہے تو بہت کم اسپیس مل رہی ہے. ابھی تک جب ہم بات کریں، آج تک PTI کو کسی کارنر میٹنگ، کسی جلسے کی اجازت نہیں ہے. الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد بھی اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مائنس PTI کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب اس کے اپنے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. PTI خود کیا فیصلہ کرے گی. اگر PTI کیا فرض کریں بلے کا نشان لے لیا جاتا ہے PTI کا،
تو پی ٹی آئی کیا فیصلہ کرے گی. جو کراچی میں مجھے لگ رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا اتحاد ہو جائے, اور پی ٹی آئی جو ہے جماعت اسلامی کے امیدواروں کی بھی سپورٹ کر سکتی ہے اگر ان کے لیے بالکل بھی کوئی اسپیس نہیں رہا. اب پی ٹی آئی کا ووٹر دونوں طرح کا ہے. پی ٹی آئی کا ووٹر رائٹ ونگ ووٹر بھی ہے, لبرل بھی ہے. عین ممکن ہے کہ جو ان کے لبرل ووٹر ہوں وہ شاید نہ نکل کر آئیں اتنی تعداد میں, اگر یہ سینیریو بنتا ہے. اگر پی ٹی آئی کو اسپیس ملتی ہے اور پی ٹی آئی کے بلے کا نشان رہتا ہے تو مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب میں اور کراچی میں ایم کیو ایم کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہوگی. یہ کراچی میں ایم کیو ایم کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی اگر پی ٹی آئی میدان میں رہتی ہے. بلے کا نشان کے حوالے سے کل ایک بڑی اہم پیش رفت ہونی ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو الیکشن کی جو پارٹی کے الیکشنز تھے اس کے اوپر وہ فیصلہ ہے. تو اگر ان کو کل دیکھنا ہے کہ بتانا ہے, یہ کل خبر آ جائے گی شاید کہ نشان ملے گا یا نہیں ملے گا, یا کم از کم کوئی انڈیکیشن شاید آ جائے کہ آگے کس طرح جائیں گے. مگر پی ٹی آئی کا یہاں پہ کلیئرلی ایک تو نظر آ رہا ہے کہ دو پارٹیوں کو موقع مل رہا ہے, جلسے بھی ہو رہے ہیں, ان کی کیمپین بھی سٹارٹ ہو گئی ہے, اور ان کو کارنر میٹنگز کی, چھوٹے چھوٹے کنونشن کی بھی نہیں, اور مار دھاڑ کا سلسلہ جاری ہے. جو ذرا سا بھی ایکٹیو ہوتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے یا دھمکا دیا جاتا ہے. تو کلیئرلی وہ ان کو وہ فیلڈ ابھی تک آج تک تو نہیں ملتی نظر آ رہی. دیکھیں نا, یہی سب سے بڑا سوال ہوگا نا. ابھی شیڈیول آئے گا تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا, لیکن بظاہر مجھے نہیں لگ رہا, پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی گفتگو ہوتی ہے, مجھے نہیں لگ رہا پی ٹی آئی کے لیے ایک ایسا ماحول ہوگا جہاں پی ٹی آئی جو ہے الیکشن میں ایک بالکل نارمل اس میں جا پائے گی. عمران خان صاحب کو تو رہنے ہی دیں, ان کو وہ اگر نہیں بھی ہوتے اور ان کے بغیر ہی پی ٹی آئی بھی ہوتی تب بھی پی ٹی آئی جو ہے ان کے ریزلٹس جو ہے وہ اتنے برے نہیں ہوتے. ظاہر ہے اتنے آسان بھی نہیں ہوتے کیونکہ آرگنائزیشنلی بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک کینڈیڈیٹ ہے, اس کو بہت سارے پولنگ ایجنٹس چاہیے ہوتے ہیں, بہت سارا پوری آرگنائزیشن چاہیے ہوتی ہے. اس ماحول میں ووٹر کو آ کے چمتکار, مجھے یاد ہے کہ جس طرح اس مرتبہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے لائرز کو آگے کر رہی ہے, خواتین کو آگے کر رہی ہے, بالکل مور اور لیس یہی سینیریو تھا جب ایم کیو ایم کے اوپر بہت برا وقت تھا اور 93 میں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا. 92 کا آپریشن کے بعد جو 9-0 تھا, 9-0 پہ ان کی خواتین اور بزرگ جا کے بیٹھا کرتے تھے کیونکہ باقی ایکٹیوسٹ ان کے انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے, بہت سے پکڑے گئے تھے, تو ان کی خواتین اور بزرگوں نے جو ہے وہ موومنٹ کو چلایا تھا. 93 میں انہوں نے نیشنل اسمبلی کا بائیکاٹ کیا تو مشکل سے 5% ووٹ پڑا تھا. مجھے نہیں لگتا پی ٹی آئی اس طرح ایک سٹیج کے بعد ایم کیو ایم کا یہ ابھی دیکھیں گے اس دفعہ کیا ہوتا ہے, مگر وہ باؤنس بیک پھر اس کے بعد نہیں کر سکے, عروج آیا تھا. جی وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی کا مطلب دو ہی امکان ہے نا. ایک یہ کہ اگینسٹ آل آڈز ابھی مشکل لگتا ہے, مگر تمام آڈز کے اگینسٹ جاتے ہوئے ان حالات کے اندر بھی پکڑ دھکڑ کے اندر بھی جو ہے وہ بہت بڑا اپنا ورکر ان کا نکل آتا ہے, ریئیکٹ کرتا ہے اور وہ جیت جاتے ہیں کسی طریقے سے. ایک یہ ہے کہ وہ ہار جائیں گے. مگر ہارنے کا بھی یہ ہے کہ جب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے, اپوزیشن میں بھی اگر وہ بیٹھے ہوں تو بہرحال جب پارلیمنٹ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے, ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو جو اس وقت حالات ہیں ایسے برے حالات تو نہیں رہیں گے. نہیں, وہ ظاہر ہے الیکشن میں یہ چیز کیونکہ انٹرنیشنل آبزرورز بھی دیکھ رہے ہوں گے, آپ کو بالکل اتنا مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بلینکٹ جو ہے وہ مائنس پی ٹی آئی ہوگا. وہ ان کو اسپیس دینی پڑے گی, انہیں جلسوں کی اجازت دینی پڑے گی, انہیں کارنر میٹنگز کی اجازت دینی پڑے گی. وہ اگر ماضی میں خیر ہم نے ضیاء پیریڈ میں دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان لے لیا گیا تھا, تو انہوں نے تیر پر الیکشن لڑا تھا, اور لوکل باڈیز میں انہوں نے عوام دوست کے طور پہ الیکشن لڑا تھا اور ان کو جیتے بھی تھے. تو یہاں بھی یہی سینیریو بن سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل آپ کمپلیٹلی پی ٹی آئی کو بالکل ایک طریقے سے انڈکلیئرڈ بین ہوگا جس طرح ایم کیو ایم لندن پہ ہے. اگر اس طرح کا انڈکلیئرڈ بین ہوگا تو پھر تو
انٹرنیشنلی الیکشن کی ریکگنیشن بڑا سوالیہ نشان بن جائے گی. مگر آپ کو یہ نظر آتا ہے کلیئرلی کہ پچھلے 8-10 سال ہمارے جو ہیں یہ الیکشن کی دھاندلی کے حوالے سے ہی گزر گئے اور غیر استحکام پالیٹکس بھی رہی, اقتصادیات بھی اس کی وجہ سے رہی. مگر ابھی جو آلریڈی ہو چکا ہوا ہے, کچھ بہتر بھی حالات ہو جائیں گے, تو جو نیکسٹ الیکشن ہوگا اس سے کوئی استحکام سیاسی آتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ بہت مشکل ہے عامر. کیسے ہو سکتا ہے اگر ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے سے, یعنی پیپلز پارٹی اتنا ایگریسو ہو اگینسٹ نون لیگ, اور اگر نون لیگ ہی کی گورنمنٹ مرکز میں بنائی جاتی ہے جی ڈی اے پی ڈی ایم کے ساتھ, اور پیپلز پارٹی آؤٹ رہتی ہے اس میں, تو دو بڑی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایک طرف ہوں گی اور ایک سیاسی جماعت ایک طرف ہوگی ود اٹس الائز. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیسے آ جائے گی؟ پارلیمنٹ جو بھی پیپلز پارٹی کی ریپریزنٹیشن ہوگی وہ تو بڑی اسٹرانگ اپوزیشن اگین دا نون لیگ ہوگی, ہمیں 90s کی یاد دلا دے گی وہ. پلس پی ٹی آئی اور نون لیگ کا کسی سٹیج پر جو ہے انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے, چاہے پوسٹ الیکشن انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. کیونکہ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو زرداری صاحب کے لیے, اور زرداری صاحب کو بالکل اس طریقے سے وہ ہو جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں بھی گورنمنٹ نہیں بنانے دی جاتی, تو اس کے بعد تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مجھے پوسٹ الیکشن جو ہے جتنی مرضی سگمات داڑ کر رہی ہو, نعرہ بازی کی جا رہی ہو, نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا پوسٹ الیکشن جو ہے دوبارہ پپیاں جپیاں کرنے کا امکان زیادہ لگتا ہے بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی ورسز پیپلز پارٹی. پر میں ایک اور طرف آپ کا تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ کا انالیسز آئے کہ ورسٹ کیس سیناریو پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے, اور یہاں پہ جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں مہنگائی کے اور اقتصادیات کے لیے کسی پارٹی کے لیے بھی ڈیلیور کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. سو ایسے حالات میں اگر کوئی گورنمنٹ میں ہو تو وہ بھی کوئی اتنی آئیڈیل پوزیشن نہیں ہے, مگر ڈپینڈ کرتا ہے یہ ٹائم فریم کہ کتنا عرصہ وہ باہر بیٹھ سکتے ہیں. یہ بھی ایک گیمبل ہوتا ہے کہ آیا آپ کی پارٹی کی کئی دفعہ ایک بیس اڑ جاتی ہے. یہ بھی دیکھیں جو ہے 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال کتنی دیر تک کا صبر ہو, یہ ٹائم فریم بھی میٹر کرتا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں عامر, سیدھی سی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی آپ نے کہا پوسٹ ہو بھی سکتا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا, لیکن جس نہج پہ چیزیں جا رہی ہیں وہ سب الائنس اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں گورنمنٹ بنائے. اگر پیپلز پارٹی کو سندھ میں گورنمنٹ نہیں بنایا جاتا تو یاد رکھیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا اتحاد نہیں ہوگا, اور پی ٹی آئی چاہے جتنی بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں ہو, اگر پیپلز پارٹی سے آپ اس کا وہ چھین لیں گے اس طریقے سے مینوورڈ کر کے, تو کیسے پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ جائے گی؟ پھر تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی. مگر آپ کراچی اور سندھ میں سے زیادہ سمجھتے ہیں, مگر آپ اس بات کا امکان دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی اگر وہاں سے کارنر کرنا ہے, فارغ کرنا ہے, تو پھر پیپلز پارٹی کو سندھ سے آؤٹ رکھنا مشکل کام ہو جائے گا. جتنا مرضی ہے باقی پارٹیوں کا اتحاد سب کا ہو جائے. نون لیگ کی اور جے یو آئی کی نامنل پریزنس ہے, ایم کیو ایم کی بھی وہ اختیاری رہا, ملا جلا کے بھی سارا پیپلز پارٹی کو سندھ میں آؤٹ کرنا جو اگر پی ٹی آئی کو بھی کرنا ہے تو بڑا مشکل کام ہے. بالکل نہیں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میرا بھی یہی وہ ہے کہ بہت مشکل ہے پیپلز پارٹی کو, کیونکہ پیپلز پارٹی رولر سندھ میں تو ہے ہی کمفرٹیبل پوزیشن میں, اربن سندھ میں بھی اس وقت اس کی بری سچویشن نہیں ہے. سکھر میں ان کا میئر ہے, میرپور خاص میں ان کا میئر ہے, حیدرآباد میں ان کا میئر ہے, کراچی میں میئر کی صورتحال متنازع ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ویسے یہ آج کی خبر تھی مظہر, آج کی خبر ہی چل رہی تھی کہ دوبارہ میئر کی وہ کہ جی جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے لوگوں کا دوبارہ, تو وہ آگے بھی جو ہوا اس کے اندر رول جو ہے ہمارے انجینئرز کا, پولیٹیکل انجینئرز کا بہت زیادہ, جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی جیتی. تو اگر پیپلز پارٹی میں موڈ چینج ہو گیا ہے تو پھر یہ میئر کی تبدیلی کراچی کے بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ جو انڈیپینڈنٹ 30 کے قریب یو سی چیئرمین ہے جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق رہا ہے, انہوں نے کل عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ مل کر جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے.
تو لیکن جو میئر ہیں ان کا ایک مسئلہ یہ ہے پیپلز پارٹی کا، پیپلز پارٹی اسٹل جو میئر کے جو ہے وہ مائنورٹی پہ ہیں. سو دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. جاتے جاتے جو بڑا خطرناک ٹیزر میں نے چھوڑا تھا پاکستان کی آبادی کے حوالے سے، پاکستان کے آئندہ آنے والے مستقبل کے حوالے سے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے چند سالوں کے بعد، اس کے اوپر عامر صاحب کا بھی تجزیہ لیں گے. مگر میں ویلکم کروں گی ماہر تعلیم ڈاکٹر عائشہ رزاق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. جی عامر صاحب. جی میں ڈاکٹر صاحبہ سے اس کا ایکسپرٹ اوپینین لوں گا. ڈاکٹر صاحبہ ماہر تعلیم بھی ہیں مگر اوور آل ڈیولپمنٹ کے سارے امبریلا اس کو بھی سمجھتی ہیں. تو کوئکلی میں ذرا ناظرین کی اس کے لیے کہ پاپولیشن جو ہے ہمارا بڑا ہی ایک مسئلہ ہے اور کئی سالوں سے بڑے ملک ہیں، ایون ہمارے ہمسایہ ملک میں بنگلہ دیش نے کنٹرول کر لیا اور بے تحاشا ملکوں نے کنٹرول کر لیا. ہمارا یہ کنٹرول نہ صرف کنٹرول نہیں ہو رہا بلکہ آگے سے بھی خراب اور ابتر ہوتا جا رہا ہے. اور ڈائریکٹلی پاپولیشن جب بڑھتی ہے تو اس کا اثر جو ہے ہمارے انفراسٹرکچر بھی پڑتا ہے، تعلیم پہ بھی پڑتا ہے، صحت پہ بھی پڑتا ہے. ان اثرات پہ جائیں گے کہ کیا پڑ رہا ہے، پر میں کوئکلی ذرا فگر شیئر کر لوں گی پاپولیشن کی صورتحال کیا ہے. بیک گراؤنڈ میں یہ دے دوں کہ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کی 25 کروڑ آبادی تھی اور آج جو ہے پاکستان کی ہی 24 کروڑ سے وہ آ گئی ہے. اس وقت انڈیا اور بنگلہ دیش کی ملا کے 25 کروڑ آبادی تھی، بلکہ قائد اعظم صاحب کے لیے سب سے بڑا ایشو یہی تھا کہ ہم 7 کروڑ کے قریب جو ہے نا 25 کروڑ میں سے مسلمان تھے، تو ہمیں اپنے کوٹے سے زیادہ نوکریاں وہ مانگتے تھے کہ ہمیں آزادی دی جائے اور کوٹاز دیے جائیں. 1970 میں جو ہے میرا حال 6 اور 5 11 12 کروڑ کے قریب آبادی تھی ایسٹ پاکستان کو شامل کر کے، اور اب ایسٹ پاکستان بھی جا چکا اور ابھی بھی پاکستان کی جو انڈیا کی 1947 میں پورے سب کانٹیننٹ کی آبادی تھی 25 کروڑ، ہم اس کے قریب پہنچنے جا رہے ہیں. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 6 سال کے دوران آبادی میں 3.5 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے اور 2040 تک یہ 2 گنا ہو جائے گی، یعنی کہ یہ 25 سے 50 کروڑ کے فگر کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور اس سے لیبر فورس کے اندر جو ہے 7 کروڑ 70 لاکھ لوگ جو ہیں وہ جو ہے 7 کروڑ جو ہے 7 کروڑ 17 لاکھ 7 کروڑ 17 لاکھ بالکل. اور آئی ایم ایف کی جانب سے بے روزگاری کی شرح جو بتائی جا رہی ہے وہ 8% کا ہے، اور ویسے 60 لاکھ تک تعداد بے روزگار لوگوں کی بڑھ جائے گی. اور 2040 تک وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید 1.5 کروڑ گھر اور 10 کروڑ نوکریاں درکار ہوں گی. میں ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ آپ کو پوچھنا چاہوں گا کہ اس بڑھتی ہوئی آبادی بڑھ جاتی ہے، ہمارے اقتصادی مسائل چل رہے ہیں اور بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، تو اس کا ہیلتھ اور پھر تعلیم کے اوپر خاص طور پہ جو آپ کی فیلڈ ہے کیا اثرات پڑیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا بلانے کا اور آئی گیس اس ٹاپک پہ بات کرنے کا. دیکھیں آبادی تو ہماری جیسے آپ نے کہا کہ 240 ملین پر ہم پہنچ چکے ہیں، لیکن جب ہم اس سے کم بھی ہماری پاپولیشن تھی تو تب بھی آپ ہماری ایجوکیشن کی خاص طور پہ اگر فگرز دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو سیکنڈ ہائیسٹ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی جو تعداد ہے وہ پاکستان میں ہے، اور وہ ڈپینڈنگ آن دا سورس دیٹ یو لک ایٹ 20 ملین سے لے کر 22 ملین تک جو ہم کہتے ہیں 2 سے 2.25 کروڑ بچے ہمارے اسکول سے باہر ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جو بچے ہمارے اسکول میں جا رہے ہیں بیکاز وہ آپ کی ریسورسز بہت کنسٹرینڈ ہیں یا ہم ریسورسز کو ٹھیک سے اسپینڈ نہیں کرتے، اس کی وجہ سے اگر بچے اسکول جاتے بھی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے لرننگ پاورٹی کی، لرننگ پور، کہ آپ اسکول جا رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو ہمارے پاس وہ بڑی ڈزمل فگرز ہیں. اگر آپ دیکھیں تو وہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 80% بچے 10 سال کی عمر کے، جس میں آؤٹ آف اسکول اور ان اسکول دونوں شامل ہیں، اگر ان سے آپ بیسک ایک ٹیکسٹ کو ریڈنگ انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے کروائیں تو وہ نہیں کر سکتے، وہ بیسک ٹیکسٹ پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے آپ کے 10 سال کی عمر کے بچے.
80%. میں ڈاکٹر صاحب ایک تو اور بھی شیئر کروں, آپ مزید فگر شیئر کر دیجئے گا کہ 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد لڑکے لڑکیاں جو ہیں تعلیم سے اس وقت محروم ہیں, اور تعلیمی میدان میں 2040 تک 57,000 نئے پرائمری اسکول بنانے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی میرا خیال ابھی اس پہ بھی کوئی ابہام نہیں ہے کہ آبادی کے زیادہ ہونا اتنی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ پڑھی لکھی ہو اور ٹرینڈ ہو تو وہ ایسٹ بھی بن جاتی ہے. ہم نے چین میں بھی دیکھا اور بھی کئی ملکوں میں بھی دیکھا کہ وہی آپ کی بڑھتی ہوئی آبادی اگر بہت زیادہ تعلیم یافتہ اور ٹرینڈ ہو تو وہ ایسٹ ہوتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں بالکل ہوتا ہے. دیکھیے وہ آپ نے چائنا کی بات کی, وہ انٹرسٹنگلی ایک ان کی بڑی ایک بک ہے ریسنٹ ایک آئی جس کے اندر بہت زیادہ ایکسپیریمنٹل ایویڈنس ہے, جس کے اندر ایون چائنا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر انہیں مڈل انکم سے ہائی انکم کنٹری بننا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پر یہ ایجوکیشن کے حوالے سے حالات بہت بہتر ہیں, ہم سے تو کافی بہتر ہیں, لیکن اگر اوور آل ان کی پاپولیشن بھی دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ جو پورر ہاؤس ہولڈس ہیں یا جو رورل ہاؤس ہولڈس ہیں وہاں پر ایجوکیشن یا 12 سال کی ایجوکیشن سے بچے ابھی بھی باہر ہیں. تو ان کے پاس بھی یہ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے, جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اربن سائڈ پہ اور وہ جو ذرا تھوڑے ڈیولپڈ علاقے تھے وہاں پہ تو ایجوکیشن کے اندر آپ نے وہ لیبر فورس کو بھی بہتر کر لیا اور لوگوں کو بھی ٹرین کر لیا, لیکن جب تک آپ اپنی رورل اور پورر پاپولیشن کو فولڈ میں لے کر نہیں آئیں گے آپ اب مڈل انکم جو کنٹری کا ٹریپ جسے کہتے ہیں اس سے باہر نہیں نکل سکتے. پاکستان میں ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ایشو تو بہت بڑا ہے. اگر آپ وہ جس طرح آپ نے ایجوکیشنل فگرز کی بات کی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اگر آپ رفلی دیکھیں تو آپ کے پاس کوئی 1.5 لاکھ کے قریب یا اس سے تھوڑے سے اوپر پرائمری اسکول ہیں. آپ مڈل اسکول کی سطح پہ جاتے ہیں تو وہ 50,000 اسکول تک رہ جاتے ہیں. آپ ہائی اسکول کے لیول پہ جاتے ہیں تو وہ تقریباً 30-32 ہزار اسکول رہ جاتے ہیں. آپ ہائر سیکنڈری یعنی انٹرمیڈیٹ پہ جاتے ہیں تو وہ 5-5.5 ہزار اسکول رہ جاتے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کہاں جا رہی ہوں کہ جب آپ کے اسکولوں کی تعداد ہی پرائمری کے بعد اتنی وہ لاکھ اسکول تو وہیں پر کم ہو جاتے ہیں, اس میں اگر آپ لڑکیوں کے اسکول دیکھیں تو وہ لڑکوں سے اور زیادہ کم رہ جاتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس تو وہ بیسک مسائل ہے نا کہ آپ وہ ایکسیس کے مسائل ہی حل نہیں کر سکے. ایک فگر ہے ورلڈ بینک کی جو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی لڑکیوں کی تمام آبادی جو ہے اسکول گوئنگ اس کو اسکول میں داخل کروانا ہے تو جو کرنٹ پیس آپ کی ہے اس وقت ایکسیس کے حوالے سے یا کوالٹی کے حوالے سے آپ کو 50 سال لگیں گے. اگر لڑکوں کی پوری تعداد کو آپ نے اسکولس کے اندر لے کر آنا ہے تو آپ کو 31 سال لگیں گے. تو آپ کے تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کی اس میں بھی ایک بات چیز ثابت ہو چکی بھی ہے کہ جہاں ماں تعلیم یافتہ ہوئی ہے وہاں پہ پاپولیشن کا کنٹرول بہتر انداز میں ہو پایا ہے, آبادی کم ہو جاتی ہے. اور دوسرا آپ نے چائنا کی بڑی اچھی مثال دی کہ چائنا اور جاپان کے اندر دونوں کے اندر ایک پرابلم ہے کہ بوڑھے لوگ بہت زیادہ ہیں. ہمارے پاس لکیلی یوتھ بلج ہے اور بہت بڑی تعداد جو ہے بتایا جاتا ہے کہ 65% کے قریب جو آبادی ہے وہ 39 ایئر یا 35 ایئر سے نیچے ہے. سو ناؤ از دا ٹائم کہ ان کو ہم ٹرین کر لیں, ورنہ ہمارے پاس بوڑھے لوگ بھی ہوں گے اور وہ ان پڑھ اور ان ٹرینڈ بھی ہوں گے. میں صحیح کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ؟ وہ میرا خیال ہے ہمارا وہ وقت گزر چکا ہے. give us some hope کہ کیا what is it that we should do? دیکھیں وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ چاہتے تو آپ اس پاپولیشن کو ایسٹ بھی بنا سکتے تھے اور میرے خیال میں وہ اب ہم کافی حد تک لائبلٹی بنا چکے ہیں, کیونکہ اس وقت آپ کی بہت ساری پاپولیشن اس طرح کی ہے جن کو آپ واپس اسکولوں کے اندر نہیں لے کے جا سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس جب ہم آؤٹ آف اسکول پاپولیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ جو 10 سال سے کم عمر کے بچے ہیں وہ شاید کم رہ گئے ہیں اسکولوں سے باہر. جو آپ کے 10 سال سے اوپر بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر ذرا زیادہ ہیں, اور ان کو پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ والا جو سولوشن ہے فارمل اسکول میں واپس لانے والا یہ نہیں چلے گا. اس کے لیے آپ کو ری تھنک کرنا پڑے گا, ری ڈیزائن کرنا پڑے گا, اسکلز ایجوکیشن کی طرف جانا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آپ سے بڑی اس کے لیے زیادہ تفصیلاً چاہیے پروگرام میں, آپ کو مزید زحمت دیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. اٹ واز ویری ایجوکیٹو ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینکس سو مچ. ڈاکٹر عائشہ ہمارے ساتھ موجود تھے. مجھے اجازت دیجیے اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.